अपनी खराबी है, जो नाकामी है पावर के निज़ाम की, वो किसी और पर डालने की कोशिश है। इस निज़ाम को दुरुस्त करें। अभी आप ये भी ज़रूर आपको जानना चाहिए कि अभी जो सर्कुलर डेट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में चोरी है, उसका बोझ अवाम पर नहीं डाला जा रहा। वो आज भी हुकूमत की कंपनियों पर वो बोझ है। अगर आप वो भी डालेंगे तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो 6 से 8 रुपये, मुझे पता नहीं सही रकम क्या है, 6 से 8 रुपये फी यूनिट, वो भी बढ़ जाएगी। ये बोझ आज हुकूमत की कंपनियां बर्दाश्त कर रही हैं, जिसमें PSO है, OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है। वो बैंक से कर्जे लेकर 20-22% सूद पर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो आज इल्ज़ाम लगाने का, कल आप नैब, आज IBP में इल्ज़ाम लगाने, कल क्या होगा? हाल भी इसी जानिब जा रही है। देखिए, आप कहते हैं कि शायद सियासी इस्तेकाम, मेरे ख्याल में तो सियासी इस्तेकाम में नहीं है। जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा, मईशत नहीं चलेगी। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में आइन की नफी हुई। एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप ने की। आप इक़्तिदार में आ गए, अवाम के वोट से आए, एक इलेक्शन रिग किया। पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसमें वहां पर क्या हुआ, वो फरवरी 8 की याद भी खत्म कर देते हैं। वो जो इलेक्शन है उसका असर क्या हुआ? एक सिर्फ वहां मईशत भी बेहतर है, वहां पर बिजली भी सस्ती है, वहां पर रोजगार के मौके भी हैं। लेकिन जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ कि सिर्फ नौकरियों के कोटे पर ये सारा मामला पैदा हुआ और फैल गया और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को चंद मिनट के नोटिस पर मुल्क से भागना पड़ा। इसमें हमारे लिए बहुत से सबक हैं। ये सबक जरा उस तारीख को ज़रूर देखें कि बांग्लादेश में तकरीबन हमारे बराबर का मुल्क है, वही सियासी कल्चर है, वही सब बातें हैं। हम आज से 50 साल पहले तक मुल्क भी हमारा एक था। तो ये बहुत से सबक हैं उसके अंदर। वहाँ पर जो फॉल बैक सिचुएशन, वो फौज थी जो हमारे मुल्क में भी हुआ करता था, शायद वो फॉल बैक आज आपको मैसर ना हो। इसलिए ये हम सब के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, रोजगार के मौके न मिलने के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? क्या हम इंतशार की तरफ जाएंगे? आज वक्त होता है इन मामलात पर को हल करने का, नौजवान के मसाइल को सुनने का और उसका मुदावा करने का। अच्छा, IPPs की बात हो रही थी, तो क्या तमाम IPPs के रेट एक ही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है या ये दावा किया जा रहा है कि जो सलमान शहबाज के प्लांट्स हैं या जहांगीर तरीन के प्लांट्स हैं, वो 18 रुपये या $18 पे तो कोई उसका रेट है, जब बाकी सबका ज़्यादा है। दूसरा, आप जिस शहर में खड़े हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कि इलेक्ट्रिक से यहाँ के लोग तंग हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका बढ़ा दिया। आप लोगों ने कहा था कि आप लोग कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, अभी तक कोई जी, वो देखें, वो तो अदालत में जाना है ना, वो तो एक रास्ता होता है। 1 हफ्ता हुआ इस बात को। लेकिन बात यह है कि ज़रा मसाइल को देखें कि मसाइल पैदा कैसे हुए। IB के कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रेट पर हुए हैं। शुरू के मायदे महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। आप सोलर को ले लें, विंड को ले लें, हमने 28 सेंट तक ऑफर किया है। 28 सेंट की बिजली, यानी आज अगर आपने वो विंड लगी होती उस वक़्त, तो ये तकरीबन 100 रुपये के करीब यूनिट है। लेकिन जो बाद में लगे हैं वो 18 सेंट पे भी लगे हैं, 11 में भी लगे हैं, 6 में भी लगे हैं। तो ये वक्त के साथ हुकूमत ने पॉलिसी बदली है। नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर नहीं है। आप ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय कि सलमान शहबाज ने क्या किया है, किसी और ने क्या किया, ये हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दें कि कौन सा IPP के कौन मालिक हैं, क्या ये नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट है, किस रेट पर है, क्या वो रेट ज़बरदस्ती लिया गया या हुकूमत ने पॉलिसी का हिस्सा था। ये सब हक़ाइक़ रख दें। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हुकूमत ने एग्रीमेंट्स बनाए, हुकूमत ने रेट दिया और
کہا کہ اگر بجلی لگائیں، لوگوں نے لگائی، اتنی بات ہے جو میری نالج میں. اگر اس سے زیادہ کچھ بات ہے تو پھر ضروری ہے ہمارے ہمیں شوق ہے کمیشن بنانے کے، کمیشن اور بنا دیں. یہ جتنے کمیشن بنائیں گے، جتنے کیس کریں گے، جتنی باتیں کریں گے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہوتی جائے گی، یہ انویسٹمنٹ مہنگی ہوتی جائے گی. کے الیکٹرک کے معاملات کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے. کے الیکٹرک آج ایک واحد یوٹیلیٹی ہے ملک میں جو سرکولر ڈیٹ میں حصہ نہیں ڈالتا. باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ملک کے اندر وہ ملک کا 700 سے 900 ارب کا نقصان کرتی ہیں ہر سال. کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہے، وہ اپنے معاملات خود چلاتا ہے. یقیناً بڑا شہر ہے، شکایات ہیں، اس کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں اس سے واقف ہوں. اگر وہ کہانی عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس سے یہ بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہوئی ہے. یہ بتا دیں کہ سیاسی ماحول کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان جیل میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بات کرنے. سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے کوئی بھی بندہ ان کا نکل جاتا میں ہو جاتا، اب جلسہ کر لیا. عمران خان صاحب آئین کے اندر رہے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہوئے آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بھائی میں سمجھو حکومت نے کی ہے یار، حکومت سے پوچھ لیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. بھئی آپ بھی تو حکومت کہہ دے نا میں حکومت کا حصہ ہوں، میں نے کوئی نہیں کیا. لیکن حکومت پاکستان جب کر لے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے، وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو گیا. اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے، یہ ادارہ یہ عدالتیں موجود ہیں، پکڑ لیں ان لوگوں کو. لیکن جہاں تک میری نالج ہے کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایگریمنٹ آپ نے بنائے، ریٹ آپ نے دیا. حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نیگوشیٹ نہیں ہوا، پھر کرپشن کیسی ہو سکتی ہے؟ میرا سوال ہے نا، آپ نے سوال کیا، میں نے کاؤنٹر سوال کر دیا کہ یہ سمجھائے ہمیں کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی. ریٹ آپ کا، ایگریمنٹ آپ. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے کوئی ریٹ پہ فرق پڑ جائے گا؟ احتجاج سے بالکل فرق. آپ سارے آئی پی پی بند کر دیں، یہ آپ کا حق ہے. آپ ایک خود مختار ملک ہیں، سوورن ملک ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ انویسٹ کریں میں پیسے دوں گا. یہ حکومت پاکستان کا وعدہ ہے. آپ جب وعدہ توڑیں گے تو کل آپ کے وعدے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. اچھا سر، یہ بتا دیے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اور جو غلط معاہدے کیے گئے وہ کون سی گورنمنٹ میں، کیونکہ آپ بھی سابق وزیر اعظم اور جماعت کے جو ہیں وہ سینئر رہنما بھی ہیں ماضی کے، لیکن اب جو ہے آپ ایک نئی جماعت کے سربراہ ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ جو ماضی میں یہ کانٹریکٹ ہوئے، معاہدے ہوئے، یہ کون سی سیاسی جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار تھی جس نے یہ غلط معاہدے کیے، اور آئی پی پیز میں جو نام شامل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں کیونکہ آپ تو وہ نالج رکھتے ہیں. کوئی لمٹ بھی ہے ان معاہدوں کی کتنے عرصے کی؟ جی معاہدے پڑھ لیں نا، معاہدے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں. سارے پی پی آئی بی کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں. تو معاہدے غلط یا صحیح کا تعین تو میں بھی کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ غلط ہیں شروع سے ہی، پھر تو بات ختم ہو گئی. کس نے کیے ہیں، کون سی حکومت نے کیے ہیں؟ پیس پارٹی جیسے شروع ہوا 1994 میں، سب سے پہلا اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا، جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا. ہبکو کا پلانٹ آئی پی پیز کے اندر، وہ دنیا کے پہلے آئی پی پیز میں سے تھا، وہ بڑا آئی پی پی تھا. اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے. پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے. بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے. آپ کو بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا، حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے. پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے. تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھے کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد حل ملے گا آپ کو. اگر آپ نے پہلے دن ہی یہ جیسے نیب کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا، تم گلٹی ہو، تم مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا. انصاف کا نظام بڑا واضح ہے. یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے. آپ نے ایگریمنٹ بنائے، حکومت پاکستان نے ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا. آپ نے ریٹ دیا، تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے. اور یہ سب کے نام جو ہیں کس نے انویسٹ کیا، یہ انویسٹر ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں. کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں. اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ
جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے، وہ اگر ہم زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی، لیکن ہم نہیں کر رہے. اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے. جو آپ کے کول پلانٹس ہیں، جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 2/3 تو حکومت خود یہ رقم حاصل کرتا ہے. یا وہ پلانٹس ہیں جس پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. یعنی اگر کوئی رینیوبل انرجی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، بگاس ہے، تو اس پر آپ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو سستی بجلی مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہوتی. اس طرح ہائیڈل پلانٹس ہیں، وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہے. ابھی اس کے اندر اور بھی مزید آپ جب اب نیلم جہلم کا پلانٹ ہے، آج خراب پڑا ہے. سب سے مہنگی بجلی نیلم جہلم کی تھی، 18 سینٹ کی بجلی تھی. نیلم جہلم جو ہے وہ 54 سینٹ پہ بجلی بناتا ہے، 54 روپے پہ. تو حقائق بڑے مختلف ہیں. ہم نے پتہ نہیں کوئی سیاسی کوشش ہے کیا ہے، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. تو نہ حکومت جواب دے پاتی ہے. تو چونکہ میں اس کام میں پچھلے 20-25 سال سے ان کو جانتا ہوں، تو میں نے حقائق جو میرے نظر میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اچھا، ملکی استحکام کے لیے آپ سمجھتے ہیں عدالتی استحکام بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل. آپ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ ناانصافی کے خلاف لوگ نکلے. تو جب انصاف عدالتوں میں نہیں ملے گا، پھر سڑک پہ ملے گا. سر اتنی بجلی مہنگی ہے، پارلیمنٹرین جو ہے وہ بجلی استعمال کرتے ہیں یا بیوروکریٹ پارلیمنٹری کا ٹیکس بھی نہیں دیتے. پہلے ٹیکس کا سوال کریں. پارلیمنٹ نے کہا ہے بجلی پاکستان کا ہر شہری بجلی کا بل دیتا ہے، چاہے پارلیمنٹرین ہو یا نہ ہو. لیکن ایک اور ذمہ داری ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکس دینا. جب ٹیکس آپ دیں گے تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. آج حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ پی ایس ڈی پی سے پیسے کاٹیں. آپ نے غلط پی ایس ڈی پی بنائی ہوئی ہے. یہ بندر بانٹ پیسے کی مت کریں اور اس سے عوام کو ریلیف دیں. یہ 2-3 مہینے عوام کو ریلیف دیں. وہاں سے 200-300 روپیہ کاٹ کر آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے گا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو بجائے الزامات لگانے کے پہلے مسئلے کا عوام کی تکلیف تو دور کریں. جو حل آپ کے پاس موجود ہے. اچھا سر، یہ بتائیے آخری جاتے جاتے کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں آئی ہیں، 1-2 کو چھوڑ کر، وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے آتی ہیں. تو آپ کی جو سیاسی جماعت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئی یا کہیں اور؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا یار. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کدھر ہے. آپ کی جماعت ویسے ہے کہاں؟ اگر الیکشن ہو جاتے تو کہاں؟ ابھی تو آپ لوگوں نے صوبائی صدور کا، جنرل سیکرٹری کا، ان کا جی جماعت ایک دن میں نہیں بنتی. وہ گیٹ نمبر 4 کی جماعتیں ایک دن میں بنتی ہے. بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے. 14 اگست سارا لمحہ فکری ہے سب کے لیے 14 اگست کہ آج 70 سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ملک کہاں پر کھڑا ہے. یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے. یہ حالات یہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوگا. کوئی فوج اپنے ملک پر اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی. یہ بات یاد رکھیں. بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. اس لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی. آج ملک مشکل میں ہے، لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو پرواہ نہیں.